आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मेहनत से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी इदारे ने कहा है कि भारत में समाजी तहफ़्फ़ुज़ का दायरा साल 2021 के 24% से 2 गुना होकर साल 2024 में 48% से ज्यादा हो गया है। गुजरात भारत में यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली उत्तराखंड के बाद दूसरी रियासत बनने जा रही है। भारत ने देसी साख्त का पहला MRI मशीन सेट तैयार किया है, जिसे आजमाइश के लिए दिल्ली के एम्स में नस्ब किया जाएगा। भारत और चीन ने सरहद पार ताउन और कैलाश मानसरोवर यात्रा की क़ब्ल अज़ वक्त बहाली पर तबादला ख्याल किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबी अमल में बड़ी तब्दीली करते हुए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत से मुताल्लिक सबूत को लाजमी करार दिया है। और उर्दून के ओमान में जारी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत की गुजर बसर की यकीनी फराहमी में खातिर खा इजाफा हुआ है। मेहनत की बैनुल अक़वामी तंजीम ILO के मुताबिक भारत की गुजर बसर की यकीनी फराहमी में जो साल 2021 में 24.4% थी, 2 गुना होकर साल 2024 में 48.8% हो गई है। गुजर बसर की यकीनी फराहमी की ILO की आलमी रिपोर्ट 2024-26 का हवाला देते हुए मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अफरादी क़ुव्वत में गुजर बसर की यकीनी फराहमी के फायदों में इजाफे का जिक्र किया। उन्होंने भारत के नौजवानों को हुनरमंद और बाइख्तियार बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया और कहा कि उनकी सलाहियत का आलमी सतह पर असर पड़ता है। डॉक्टर मांडविया बजट के बाद के एक सेमिनार इन्वेस्टिंग इन पीपल से खिताब कर रहे थे। मेहनत की मरकजी वजारत की क़यादत में आदाद और शुमार को इकट्ठा करने का एक जामे काम जो बैनुल अक़वामी मेहनत तंजीम के साथ मिलकर किया जा रहा है, इससे पता चलता है कि मुल्क की 65% आबादी को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कम अज़ कम एक फ़ायदे में शामिल कर लिया गया है, जिनमें से 48.8% लोगों को नकद रकम की शक्ल में फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। जनाब मांडविया ने कहा कि साल 2014 और साल 2024 के दरमियान रोजगार के 17 करोड़ 10 लाख मौक़े वज़ा किए गए, जिनमें से 4 करोड़ 60 लाख मौक़े महज पिछले साल वज़ा किए गए थे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की शरह 2017-18 में 6% थी, जबकि 2023-24 में ये कम होकर 3.2% रह गई है। पार्लियामेंट ने कल राज्यसभा की मंजूरी के साथ कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2024 को पास कर दिया। लोकसभा ने इस बिल को पिछले साल दिसंबर में ही मंजूरी दे दी थी। इसका मकसद मुल्क भर में कुदरती आफात से निमटने की तैयारियों में इजाफा करना है। ये बिल कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक कानून 2025 में तरमीम करता है। इसका मकसद कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी अथॉरिटी और रियासती अथॉरिटीज के कामकाज में बेहतरी लाना है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि कुदरती आफात के हजम और रफ्तार में तब्दीली आई है, लिहाजा कुदरती आफात से निमटने के तरीक़ेकार में भी इसी के मुताबिक तब्दीली होनी चाहिए। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह से AI आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस, जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। गुजरात यकसा सिविल कोड को नाफिज करने वाली मुल्क की दूसरी रियासत बनने जा रही है। इससे पहले उत्तराखंड हुकूमत ने रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज किया था। गुजरात के कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए रियासती वजीर कानून ऋषिकेश पटेल ने यह बात कही। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गुजरात के वजीर कानून ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि यकसा सिविल कोड रियासत के अवाम के लिए मसावी इंसाफ की यकीनी फराहमी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जानिब उठाया गया कदम है। रियासती हुकूमत ने इसके लिए जस्टिस रंजना देसाई की सदारत में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है, ताकि रियासत के लिए यकसा सिविल कोड UCC ड्राफ्ट का जायजा लिया जा सके। कमेटी ने रिहायशी अफराद और सियासी व समाजी इदारों से इस ज़िम्न में 15 अप्रैल 2025 तक मशवरे तलब किए हैं। इस कदम का मकसद कानून साजी के अमल में अवाम की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है। अहमदाबाद से अपर्णा कुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ سال 2047 تک بھارت کو خود کفیل ملک بنانے میں اقلیتوں کا تعاون بے حد اہم ہوگا۔ وہ کل نئی دلی میں ریاستی اقلیتی کمیشنوں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب رجیجو نے اقلیتوں کی تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ کو ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مطلع شدہ 6 اقلیتی برادریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اسکیموں کو نافذ کر رہی ہے۔ جناب رجیجو نے ریاستی اقلیتی کمیشنوں کے تمام شراکت داروں پر زور دیا کہ وہ آگے آئیں اور اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اسکیموں کی شناخت اور انہیں نافذ کریں۔ انہوں نے مذکورہ اسکیموں کے نفاذ کے لیے ہر طرح کی مالی مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ بھارت نے دیسی ساخت کا پہلا MRI مشین سیٹ تیار کیا ہے، جسے آزمائش کے لیے اکتوبر تک نئی دلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز میں نصب کیا جائے گا۔ اس قدم کا مقصد علاج کو کفایتی بنانا اور درآمد شدہ میڈیکل آلات پر انحصار کو کم کرنا ہے۔ فی الحال 80 سے 85% میڈیکل آلات درآمد کیے جاتے ہیں۔ سودیسی طرز پر تیار کردہ MRI مشین سے بھارت کو میڈیکل ٹیکنالوجی میں خود کفیل بننے میں مدد ملے گی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایمز نئی دلی کے ڈائریکٹر M سرینیواس نے کہا کہ یہ قدم مختلف کمپنیوں اور اداروں کو ضروری تبدیلیاں کرنے میں مدد کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ملک میں دنیا کے بہترین طبی آلات دستیاب ہوں۔ Advantage of this is that having used the best of the equipment in the world, we will give the feedback to them so that the companies and the people, the institutions, the Samir makes all those necessary changes so that they can come to the best of the equipment of the world. بھارت چین سرحد کے بارے میں صلاح مشورے اور تال میل کے کام کاج کے نفاذ سے متعلق 33ویں میٹنگ کل چین کی راجدھانی بیجنگ میں منعقد ہوگی۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں بھارت چین سرحدی علاقوں میں حقیقی کنٹرول لائن پر صورتحال کا جامع طور پر جائزہ لیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ طرفین نے اس جانب متعلقہ سفارتی اور فوجی نظام کو برقرار رکھنے اور مستحکم بنانے سے بھی اتفاق کیا۔ انہوں نے سرحد پار تعاون اور ایک دوسرے کے ملکوں میں آمد و رفت کا سلسلہ جلد دوبارہ شروع کرنے پر بھی بات چیت کی، جن میں سرحد پار دریا اور کیلاش مان سروور یاترا شامل ہیں۔ دونوں ملکوں نے خصوصی نمائندوں کی اگلی میٹنگ کے لیے خاطر خواہ تیاریاں مکمل کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ یہ میٹنگ بھارت میں اس سال کے آخر میں منعقد ہوگی۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ جولی بشپ نے کل نئی دلی میں بات چیت کی، جس میں میانمار میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ بشپ بھارت کے دورے پر ہیں۔ پچھلے سال اپریل میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریز نے بشپ کو میانمار کا اپنا خصوصی ایلچی مقرر کیا تھا۔ میانمار میں 1 فروری 2021 سے جب سے فوج نے بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جن میں جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مزاحم فوجوں نے بھارت، چین اور بنگلہ دیش سے متصل سرحدوں پر بہت سے اہم تجارتی ناکوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میانمار بھارت کے اہم پڑوسی ملکوں میں سے ایک ہے اور اس کی 1640 کلومیٹر طویل سرحد بھارت سے متصل ہے، جس پر کئی شمال مشرقی ریاستیں واقع ہیں۔ ان میں دہشت گردی سے متاثرہ ناگالینڈ اور منی پور بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت امریکہ کے انتخابی عمل میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے تحت ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کی دستاویز اور اس بات کو یقینی بنانا لازمی ہوگا کہ انتخابات کے دن سبھی بیلٹس موصول ہو گئے ہوں۔ اس حکم میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ امریکہ بنیادی اور لازمی انتخابی تحفظات کو نافذ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے ریاستوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ رائے دہندگان کی فہرستوں کو ایک دوسرے کو فراہم کرنے اور انتخابات سے متعلق جرائم کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے وفاقی ایجنسیوں کے ساتھ اشتراک کریں۔ آرڈر میں اس بات کے لیے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ جن ریاستوں میں افسران اس حکم پر عمل نہ کر پائیں، وہاں وفاقی فنڈنگ میں کٹوتی کر دیں۔ یہ قدم خاص طور پر میل کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل میں انتخابات میں بدعنوانیوں اور گھپلوں کے جناب ٹرمپ کے بار بار کیے گئے دعووں کے مطابق اٹھایا گیا ہے۔ امریکہ میں ایک اپیل عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ملک میں نئے پناہ گزینوں کے داخلے پر پابندی لگانے کے فیصلے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے امریکی صدر کی جانب سے جاری کردہ اس ایگزیکٹو حکم نامے کی سماعت کے دوران یہ بات کہی، جس کے تحت ملک میں پناہ گزینوں کے داخلے پر روک لگائی گئی تھی۔ ایگزیکٹو حکم نامے کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ملک میں داخلے کی مشروط اجازت حاصل کر چکے پناہ گزینوں کو بھی اس عمل سے گزرنا ہوگا۔
سابق کابینہ سیکرٹری راجیو گوبا کو نیتی آیوگ کا کل وقتی ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ سال 1982 بیچ کے جھارکھنڈ کاڈر کے IAS افسر گوبا نے سال 2019 سے اگست 2024 کی 5 سالہ مدت کے دوران ملک کے اعلیٰ ترین بیوروکریٹ کے طور پر فرائض انجام دیے ہیں۔ جناب گوبا نے بھارت کے کووڈ-19 کے رد عمل اور معاشی بازیابی کی حکمت عملیوں سمیت بڑے پالیسی فیصلوں میں اہم رول ادا کیا ہے۔ تلنگانہ میں بچاؤ کارکنوں نے نگر کرنول ضلع میں سری سیلم لیفٹ بینک کینال ٹنل پروجیکٹ کے جزوی طور پر منہدم حصے سے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد کل ایک اور لاش برآمد کی۔ ضلع کلکٹر بداوت سنتوش نے ذرائع ابلاغ کو اطلاع دی کہ تلاش آپریشن کے دوران کل اس لاش کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی برآمد کردہ لاشوں کی کل تعداد اب 2 ہو گئی ہے۔ اس دوران تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ پھنسے ہوئے سبھی افراد کی نشاندہی ہونے تک تلاش آپریشن جاری رکھا جائے۔ گزشتہ مہینے ٹنل کے منہدم ہونے کے حادثے میں 2 انجینئروں سمیت 8 افراد اس میں پھنس گئے تھے۔ چھتیس گڑھ میں 3 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ کل دنتے واڑہ میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارے گئے۔ ان میں سے ایک ماؤ نواز پر 25 لاکھ روپے کا انعام بھی تھا، جس کی شناخت سدھیر عرف سدھاکر کے طور پر ہوئی ہے۔ بال پن کی کویتا مہم چھوٹے بچوں کے لیے بھارتی گیتوں کی اور نظموں کا احیاء آج سے شروع ہوگی۔ اس پہل کو وزارت تعلیم نے شروع کیا ہے، جس کا مقصد بچوں کو ابتدائی مرحلے میں بہتر تعلیم فراہم کرنا ہے۔ اس کا مقصد چھوٹے بچوں کو ان کی مادری زبانوں میں آسانی سے قابل فہم اور خوش کن نظموں کے ذریعے اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں واقف کرانا ہے۔ یہ مسابقہ MyGov ویب سائٹ پر 22 اپریل تک جاری رہے گا، جس میں شرکاء کے لیے داخلے کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ سونے کو روپے میں بدلنے کی اسکیم GMS کے تحت سرکار کی جانب سے سونے کو اوسط اور طویل مدت کے لیے جمع کیے جانے کا سلسلہ آج سے ختم ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس سلسلے کو سونے کو روپے میں بدلنے کی اسکیم کی کارکردگی پر غور و خوض اور مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ختم کیا گیا ہے۔ اردن کے عمان میں جاری ایشین کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کے پہلوان سنیل کمار نے 87 کلو گرام گریکو رومن زمرے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ سنیل نے چین کے پہلوان یجیان ہوانگ کو شکست دی۔ سال 2019 میں چاندی کا تمغہ جیت چکے سنیل نے کوارٹر فائنل میں تاجکستان کے پہلوان سخروب عبدالخائف کو 10-1 سے ہرا دیا تھا۔ IPL T20 کرکٹ میں پنجاب کنگز نے گجرات ٹائٹنز کو کل رات 11 رن سے ہرا دیا۔ یہ میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ پنجاب کنگز کی جانب سے دیے گئے 244 رن کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے گجرات ٹائٹنز مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 232 رن ہی بنا سکی۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پنجاب کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 243 رن بنائے۔ پنجاب کنگز کی جانب سے شرییس ایئر نے سب سے زیادہ 97 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ IPL میں آج راجستھان رائلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے گواہٹی میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔ شکریہ زمین۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے دلی میں BJP کی نو تشکیل شدہ سرکار کے ذریعے پہلا بجٹ پیش کیے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملاب کی سرخی ہے 27 سال بعد دلی میں BJP کا بجٹ۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ ریکھا گپتا نے اسمبلی میں وکست دلی کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا۔ آج کے اردو اخباروں نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں مختلف بلوں کو منظور کیے جانے کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے مالیاتی بل 2025 کو لوک سبھا سے منظوری، پارلیمنٹ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ترمیم بل کو بھی منظوری دی۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو بھی صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ جموں کشمیر میں علیحدگی پسندی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ محنت سے متعلق بین الاقوامی ادارے نے کہا ہے کہ بھارت میں سماجی تحفظ کا دائرہ سال 2021 کے 24% سے 2 گنا ہو کر سال 2024 میں 48% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ گجرات بھارت میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے والی اتراکھنڈ کے بعد دوسری ریاست بننے جا رہی ہے۔ بھارت نے دیسی ساخت کا پہلا MRI مشین سیٹ تیار کیا ہے، جسے آزمائش کے لیے دلی کے ایمز میں نصب کیا جائے گا۔ بھارت اور چین نے سرحد پار تعاون اور کیلاش مانسروور یاترا کی قبل از وقت بحالی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتخابی عمل میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت سے متعلق ثبوت کو لازمی قرار دیا ہے۔ اور اردن کے عمان میں جاری ایشین کشتی چیمپئن شپ میں سنیل کمار نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔